हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं उर्दू है मेरा नाम की खास पेशकश मशाहिरे अदब से गुफ्तगू, और मैं हूं आप सबका मेजबान खान जाहिद। हम आप सबका आज के इस प्रोग्राम में दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, वादी कश्मीर जहां एक तरफ ऊंचे पहाड़ों, सरसब्ज जंगलों, आबशारों, तारीखी और सकाफती अहमियत की हामिल सरजमीन है, तो वहीं दूसरी तरफ अहद कदीम से ही ये सरजमीन अक्ल दानिश और इल्म व अदब का गहवरा रही है। बिलखसूस अदब के हवाले से इस सरजमीन ने बहुत बड़े अदीब और कोहनमशक शुअरा दिए हैं। तो नाजरीन, इसी तनाजुर में आज हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता शायरा और जम्मू कश्मीर की एक ऐसी इल्मी और अदबी शख्सियत जो अदबी हलकों में बहसत शायरा अपनी पहचान रखती हैं, लेकिन तनकीदी मज़ामीन और तर्जमा निगारी में भी उनका कलम रवानी से चलता है। मेरे मुराद हैं रुखसाना जबीन साहिबा। मैम, हम आज के इस प्रोग्राम में आपका दिल से इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले मैं सलाम अर्ज करती हूँ नाजरीन की खिदमत में और आपकी खिदमत में भी। उम्मीद है कि लोगों को ये मुलाकात पसंद आएगी। शुक्रिया आपका कि आपने जहमत उठाई यहाँ आने की। शुक्रिया आपका मैम। तो नाजरीन, कश्मीर अगरचे शायरात के एतबार से कश्मीर में शायरात की तादाद बहुत कलील है, लेकिन वो न सिर्फ यहाँ के अदबी मंजरनामे का एक हिस्सा है, बल्कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर वो एक पहचान रखती हैं। और जिन शायरात ने अपनी एक मुनफरद पहचान बनाई है और पूरे आलम में बहसियत शायरा मशहूर हुई हैं, रुखसाना जबी उनमें एक मोतबर नाम है। आप 4 जबानों पर अबूर रखती हैं और 3 जबानों में अपने एहसासात, अपने ख्यालात और अपने जज्बात की तर्जुमानी करती हैं। आपने अपनी शायरी में अपनी ज़ात, अपने एहसासात और तानीसी सोच को सादा और आम फहम जबान में बयान किया है। तो नाजरीन, रुखसाना जबीन की जो मजीद इल्मी और अदबी जिंदगी है, तो आइए हम बराह रास्त उनसे बात करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। मैम, चूंकि रिवायती अंदाज में हम आपसे भी पहला सवाल यही करेंगे, और ऐसा सवाल होना भी चाहिए कि आपकी जो अपनी हालात ज़िंदगी हैं, यानी आपकी जो तालीम और तरबियत है या अदब से जो वाबस्तगी का सिलसिला है, ये कैसे और कब शुरू हुआ, ये हम जानना चाहेंगे पहले। जी शुक्रिया। अदब से जो मेरा ताल्लुक़ रहा है उसकी बात करने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मेरा जन्म शहर ख़ास में हुआ है, डाउन टाउन जिसे कहते हैं। ख्वाजा बाजार एक मोहल्ला है, एरिया है, बल्कि मोहल्ला नहीं, उसमें कई मोहल्ले हैं। एक एरिया है, वहाँ पैदा हुई हूँ मैं, और इब्तिदाई तालीम उन्हीं सरकारी स्कूलों में हुई है जो उसी एरिया में थे, यानी नौहट्टा, उसके बाद खानियार में ये था हाई स्कूल, उसके बाद नवाकदल कॉलेज, वो भी डाउनटाउन का हिस्सा ही है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। वो ज़माना था सीधा सादा, जब उस वक्त तो कुछ मुझे पता नहीं था कि अदब क्या चीज़ है। हाँ, उर्दू मेरा सब्जेक्ट था, इसलिए शेर व शायरी जो उस्ताद हमारी हुआ करती थी वो पढ़ाती थी, शेर व शायरी, अफसाना या बाकी सिनफें जो हैं अदब की। लेकिन खुद लिखने का उस तरह से मतलब उतनी जुर्रत नहीं हुई थी या तहरीक नहीं मिली थी। वो यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद ही, जब मैंने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी, उसके बाद ही शुरुआत हुई। वो भी
अचानक से, ये कह सकते हैं हम कि वहाँ आपको पता ही है, आप खुद रिसर्च स्कॉलर हैं वहाँ, तो वहाँ हर हफ्ते एक मीटिंग अदबी मजलिस, अदबी मजलिस बज़्म अदब जिसे कहते हैं, वो मुनाक़िद होती है। तो उसमें सब लोग कुछ ना कुछ सुनाते थे। तो इत्तेफाकन मतलब मैं भी चाहती थी शिरकत करूं, लेकिन क्या सुनाऊं ये खुद पता नहीं था। एक दिन हामिदी साहब ने कहा कि आप कुछ लिखना शुरू करें। तो मैंने कहा क्या लिखूं? कहा यही लिखो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, आने का मकसद इस दुनिया में, इस तरह से। जी जी। वो असल में देखना चाहते थे कि कलम कैसा चलता है इनका। तो अगले दिन मैं पेश कर रही हूँ उनको जो मैंने लिखा, और वो तकरीबन शायरी ही बन गया था। वो मतलब क्रिएटिव अंदाज में ही था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कभी शोला हूँ, कभी शबनम हूँ, कुछ इस तरह का था उसमें। वो उनको जबरदस्त खुशी हुई, कहा आप तो शेर कह सकती हैं, ये तो शायराना अंदाज है बात करने का, आप शुरू करें लिखना। तो फिर मैंने टूटे फूटे अशार कुछ लिखे, और उसमें उन्होंने तस्हीह भी अच्छी खासी की। शुरू के गजलें जी, प्रोफेसर हामिदी काश्मीरी जो उस वक्त उर्दू पढ़ाते थे उर्दू डिपार्टमेंट में, उसके बाद वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहाँ उर्दू डिपार्टमेंट में बने। उसके बाद फिर आखिर में वाइस चांसलर की हैसियत से रिटायर हुए यूनिवर्सिटी से। तो ये तकरीबन कुछ 1976 का ज़माना है, 76-77 का ज़माना है। तो फिर मैंने कुछ टूटा फूटा लिख के जो लाया, उन्होंने कहा ये हम छाप देंगे, इसमें बाज़ियाफ़्त जो बाज़ियाफ़्त वहाँ से निकलता है उसकी नोक पलक उन्होंने संवारी। तो एक गज़ल वो मुझे अब भी याद है, नादीदा दश्त कोह से मेरा गुजर हुआ, जब से मेरा ख्याल तेरी रह गुजर हुआ। तो कुछ 6 अशार थे, उसको उन्होंने छाप दिया उसमें, और साथ ही वो मुझे जो अपना शेरी मजमुआ उनका छपा था नायाब, वो दिया पढ़ने को। और धरती का लम्स जाहिदा ज़ैदी का उस उन्हीं दिनों छपकर आया था। उन्होंने मुझे दी एक कॉपी उसकी, कहा इस पर तबसरा लिखिए और नायाफ्त पर भी तबसरा लिखिए। मैंने दोनों पे तबसरे लिखे। तो थोड़ा सा उर्दू डिपार्टमेंट में जाने के बाद इतना तो इंसान को पता चल ही जाता है तबसरा कैसे किया जाता है। तो वो सब मैंने उनको दिया, तो उन्होंने फौरन उसमें ये किया, छाप दिया, उसमें शामिल किया बाज़ियाफ़्त में। तो उससे तो मेरी जो कॉन्फिडेंस थी वो बढ़ गई कि हाँ कुछ शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैंने लिखने का सिलसिला जारी रखा। फिर पहली बार जो पहले तो यहाँ एक अखबार उन दिनों निकलता था, मॉनिटर, क्या आईना, बिल्कुल आईना वो निकालते थे। ये शमीम अहमद शमीम भी मेरे ख्याल में वो निकालते थे आईना। तो उसमें मेरी गजल छपी, और उसके बाद फिर 5 गजलें एक साथ सतूर में छपी। सतूर उस वक्त बड़ा मयारी रिसाला था, कुमार पाशी निकालते थे। तो उनको मैं कहाँ उनको भेजती, मैं रेडियो में मैंने प्रोग्रामों में शिरकत का आगाज किया। तो वहाँ जुबैर रिजवी हुआ करते थे उन दिनों, असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो। उन्होंने मेरी 5 गजलें जो मैंने यूमानी सर्विस से मैं प्रोग्राम करती थी, जो मैंने किसी प्रोग्राम में पढ़ी, वही गजलें खुद ही उन्होंने कुमार पाशी को भेजी कि ये कश्मीर की एक नौजवान शायरा है, इनका कलाम आप छाप दीजिए। तो उसमें उन्होंने न सिर्फ वो 5 गजलें एक साथ छाप दी, बल्कि तमहीदी कलमात पूरा एक पेज वो किताबी शक्ल में था। उनका मैगजीन किताबी सूरत में था, किताब साइज का। तो उसमें एक सफ़ा उन्होंने दुख की पहली किरण उन्वान के तहत छापा, तमहीद के तौर पर। कहा कि मतलब मुझे नहीं पता है ये किसका कलाम है, इस तरह से लिखा था, लेकिन जिसका भी है उसके कलाम में एक दुख की एक ज़ेरीन लहर मौजूद है। इस तरह से मतलब
میرے لیے وہ بہت کچھ تھا کہ اسٹوڈنٹ ہوں میں، اور میرا کلام کسی رسالے میں وہ بھی معیاری رسائل تمہیدی کلمات کے ساتھ چھپا ہے، اور وہ بھی سطور میں، تو بڑی خوشی ہوئی. اس کے بعد سلسلہ پھر آگے بڑھتا گیا. یعنی جتنے مقتدر رسالے اس وقت نکلتے تھے، چاہے شب خون، شاعر، عصری آگہی، تناظر، مفاہیم، سارے جتنے رسالے نکلتے تھے ان میں پھر مسلسل چھپتا رہا. جی شکریہ اس کے لیے. تو یہاں پر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ نے جو اپنی کار فرمائی ہے وہ آل انڈیا ریڈیو میں انجام دی ہے، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ادب کے حوالے سے، خصوصاً اردو کے حوالے سے یا اردو کی خدمت کے تئیں آپ کا کیا طریقہ کار وہاں پر رہا ہے، کیا لائے عمل آپ نے اختیار کیا تھا وہاں پر، یہ ہم جاننا چاہیں گے. جی اصل میں سن 1983 میں نے آل انڈیا ریڈیو جوائن کیا ایز پروگرام ایگزیکٹو. جب اس وقت میں نے مکمل کر لی تھی MA اردو، MA پرشین اور MPhil کمپلیٹ کر کے، بلکہ کچھ مہینے میں نے ایز ٹیچر، گورنمنٹ ٹیچر بھی کام کیا، 11 مہینے. اس کے بعد وہاں میرا سلیکشن ہوا تو میں نے وہاں سے ریزائن کر کے ریڈیو کشمیر جوائن کیا، آل انڈیا ریڈیو. اس کے بعد پھر وہاں زیادہ تر میرے پاس ادبی پروگرام ہی رہے، لیکن شروع میں یو وانی سروس کے 5 سال تک میں پروگرام دیکھتے رہی یو وانی سروس کے. اس میں بھی جو ہمارا یوتھ ہے کشمیری میں، اردو میں جو لکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ موقع ملا کہ ان کو موقع دیا جائے. میں پورے مطلب گاؤں شہر جاتی تھی، گھومتی تھی سب جگہ، تاکہ ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کی غرض سے وہاں جاتی تھی. تو ساری جو اس وقت نوجوان نسل ہے، اب وہ تقریباً ان میں سے ریٹائر بھی ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، وہ سارے ایجاد ہیں میری، کہہ سکتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. بڑے بڑے رائٹر جو اس وقت ہیں وہ آتے تھے میرے پروگراموں میں. تو اس کے بعد پھر 5 سال کے بعد پھر جنرل سروس کے پروگرام میں نے شروع کیے، جو پرائمری سروس ہے وہاں. اس میں بھی ہر طرح کے پروگرام کیے، یعنی گھرانوں کے لیے گھر بار خط کے لیے شکریہ، بچوں کا پروگرام ہونہار. زیادہ تر میں چونکہ اردو پیکس ہی آئی تھی، پروگرام ایگزیکٹو اردو کے لیے آئی تھی، تو اس لیے اردو پروگرامز بھی کرتی رہی، زیادہ تر وہی کرتی رہی. اور ہم قلم اہم پروگرام جو رہا ہے، اس کی ایک تاریخ رہی ہے. اس کا آغاز زبیر رضوی نے اس کو نام دیا تھا ہم قلم. اس زمانے میں وہ خود کرتے تھے. اس کے بعد بشیر شاہ، فیاض رفت تھے، جتنے بھی ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کرتے رہے ہیں. وہ میں نے پھر کیا ہم قلم. اس میں بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ یہ ہوا، مکالمہ ہوا یا ان کی ٹاکس. اس زمانے میں اقبالیات جو شعبہ ہے اس میں علی احمد سرور ڈائریکٹر تھے، وہ آتے تھے میرے پروگراموں میں. یا کبھی کبھی جگن ناتھ آزاد بھی تشریف لاتے تھے، تو ان کا بھی اس میں ان کی شرکت بھی اس میں رہی ہے. یا حامدی صاحب، رشید نازکی صاحب، جتنے بھی اردو کے، یہ جاوید قدوس صاحب، سارے یہ آتے تھے اس میں، وہ کرتے تھے، شرکت اس میں کرتے تھے. پھر کبھی کبھی ہم نیشنل لیول کے بھی مشاعرے منعقد کرتے تھے، بلاتے تھے باہر سے لوگوں کو. اس طرح سے یعنی جو کریم ہندوستان میں اس وقت مؤثر شعراء کی تھی، ان کو ہم بلاتے رہے، جس میں شامل ہیں ندا فاضلی، بشیر بدر یا مخمور سعیدی. اس کے بعد پھر زبیر رضوی بھی ریٹائر ہو گئے، تو ان کو بھی ہم بلاتے تھے. بنیادی طور پر وہ دلی سے ہی تھے، تو ان کو بلاتے تھے پروگراموں میں. یا ملک زادہ منظور احمد، سارے. بلکہ ایک بار خواتین کا مشاعرہ بھی کیا، اس میں عزیز بانو دارا وفا لکھنؤ کی جو ہیں ان کو بلایا، ساجدہ زیدی، زاہدہ زیدی، ان سب کو ہم بلاتے رہے، رفیہ شبنم عابدی. تو جو اچھا لکھنے والی اور لکھنے والے
حضرات ہیں ملک میں ان کے ساتھ رابطہ رہا. پھر تو یہ جان کر ہمیں بہت ہی اچھا لگا. لیکن ساتھ ہی میں اب چونکہ ابھی آپ نے کہا کہ میں نے اردو میں ایم اے کیا ہے یا آپ کا جو ایم اے ہے وہ فارسی میں, اور آپ نے فارسی میں ایم فل بھی کیا ہے, تو فارسی یا اردو کی کن شعراء کو یا ادبا کو آپ نے پڑھا ہے, یا جو فارسی زبان جو ہے, اردو زبان جو ہے, ان زبانوں کو آپ نے کیسا پایا ہے؟ فارسی تو ماں ہے اردو کی بھی, اور کشمیری تو ہے ہی. خیر مطلب جو کچھ بھی لٹریچر وہیں سے سارا جو رجحانات ہیں لکھنے کا انداز وہ سب وہیں سے آیا ہے. فارسی میں اگر کلاسیکل شعراء کی بات کریں تو اس میں حافظ سب سے زیادہ ٹاپ پر ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے. میں ان کا ترجمہ بھی کر رہی ہوں کشمیری میں, منظوم ترجمہ شاعری میں. تو سعدی ہیں, رومی ہیں, غزالی ہیں, اس طرح سے عمر خیام, ان سب شعراء کو پڑھا ہے. یہ تو کلاسک کا ایک حصہ ہے. اور پھر جدید شاعری جو تھی, کیونکہ میرا ٹاپک جو تھا اس میں ایم فل میں جو میرا موضوع تھا وہ یہی تھا, شعر معاصر ایران. وہ اس میں پھر نیما یوشی, ملک الشعراء بہار وہ تھے, یا فروخ فرخزاد خواتین میں. بہت اچھا ان کا انڈائریکٹلی اثر تو ہوگا, ظاہر ہے جب انسان پڑھتا ہے تو بظاہر مجھے اگر اس کا احساس بھی نہیں ہوگا لیکن اثر تو ہوگا فارسی شعراء کا, خاص کر حافظ کا یا فروخ فرخزاد کا. اور ادھر اردو میں بھی ایک وسیع دنیا ہے اردو کی بھی. اردو شعراء تقریباً میں نے سارے جو معاصر شعراء اس زمانے کے تھے, آج بھی سلسلہ جاری ہے مطالعے کا. مطالعہ میں نے کیا ہے ان کا, چاہے وہ کشور ناہید ہیں یا پروین شاکر ہیں, یا ادھر ہمارے ملک میں زاہدہ زیدی, یہ سب جو نام میں نے لیے, ساجدہ زیدی, رفیہ شبنم عابدی, یا یہ کشمیر میں اردو لکھنے والوں میں مجھے نہیں لگتا ہے مطلب کوئی خاتون مجھ سے پہلے تھی. جو ایک نام ہے عائشہ مستور صاحبہ, وہ کشمیری میں لکھتی تھی. بعد میں انہوں نے اردو میں بھی لکھنا شروع کیا کیونکہ وہ اردو کی ہی استاد تھیں بنیادی طور پر. پھر وہ نظمیں کچھ لکھتی رہیں. لیکن مجھے لگتا ہے اس سے پہلے عابدہ احمد یہاں ایک بہت اچھا لکھنے والی تھی, کشمیر کی, میرے ساتھ ہی, مطلب ہم عصروں میں تھی وہ. تو ان کے اس زمانے میں جب میرا بھی چھپتا تھا کلام, ان کا کلام پاکستانی رسائل میں چھپتا تھا, ہندوستان میں بھی یعنی شب خون جیسے رسائل میں چھپتا رہا. بہت اچھا, وہ نظمیں بہت اچھی لکھتی تھیں. وہ مختصر نظمیں لکھتی تھی. لیکن اس کے بعد پھر وہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئیں. عابدہ احمد یہ ایک نمایاں نام تھا اس وقت. وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی. اس کے بعد میں بہت کوشش میں ہوں کہ میں ان کو ڈھونڈ نکالوں کہیں سے. یہ نام تھا جو اس وقت لکھنے والوں میں تھا. چلیے, چونکہ آپ نے ابھی اپنی شاعری کے بارے میں بتایا کہ میں نے اپنی شاعری کا آغاز کس طرح کیا, تو کشمیر یونیورسٹی میں ایک بزم ادب ہوا کرتی تھی, آج بھی وہ جاری ہے. تو ہم آپ کا کچھ کلام سننا چاہتے ہیں. ضرور. اپنا اردو کا, فی الحال آپ اپنا اردو کا کلام سنائیے. انتخاب کے بغیر ہی میں جو سامنے آئے جی ہمارے ناظرین کے لیے مختصر سا یہ کر دیں. گزشتہ شام و سحر سب بھلا دیے میں نے, گزشتہ شام و سحر سب بھلا دیے میں نے, تمہارے عیب و ہنر سب بھلا دیے میں نے. وہ کوہسار, وہ جھرنے, وہ آبشار حسین, وہ سایہ دار شجر سب بھلا دیے میں نے. کھلی جو آنکھ تباہی کا خوف ختم ہوا, کھلی جو آنکھ تباہی کا خوف ختم ہوا,
लरजते टूटते घर सब भुला दिए मैंने। वाह 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 वाह। घुटन सी सांसों में जिनके तुफैल होती थी, घुटन सी सांसों में जिनके तुफैल होती थी, वो सारे खौफ वो डर सब भुला दिए मैंने। वो सारे खौफ वो डर सब भुला दिए मैंने। बस इतना काफी है, अब भी जमी है ज़ेरे कदम। बस इतना काफी है, अब भी जमी है ज़ेरे कदम। सितारे शम्सो कमर सब भुला दिए मैंने। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। हालांकि हमारी जो ये चैनल है, हम खालिस हम उर्दू के हवाले से ही बातचीत करते हैं, या हमारा काम जो है, लेकिन चूंकि आप सिर्फ उर्दू में ही नहीं लिखती हैं बल्कि कश्मीरी शायरी भी आपकी है, लेकिन हम 2-3 शेर यहाँ पर सुनना चाहेंगे, वो भी आप अगर सुनाए तो जी जी जरूर इनायत होगी। कशर गजल के शार बोजनाओ सूर्य दुपनम छु आफताब थाउन, सूर्य दुपनम छु आफताब थाउन, दोन अछन मंज खडित सुखाब थाउन, दोन अछन मंज खडित ये ख्वाब थाउन। लायतन कइन नटिस तो नोट फुटतन, लायतन कइन नटिस तो नोट फुटतन। अश इस्ताद वही आब, अश इस्ताद वही आब थाउन। अन थाउखो न इस गरन अंदर, अन थाउखो न इस गरन अंदर, तेल चुबुत पान से खराब थाउन। वाह वाह वाह। गर्द वक्त जान वथरावी, गर्द वक्त जान वथरावी, वन पानस्ती को अजाब था। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने सुनाया। सूज तन चिठे अंदर सुख कत्या कंड, सूज तन चिठे अंदर सुख कत्या कंड, अत्र सतन लिखित जवाब था। कुल जहां लिखते गुल से फल रावुक, म्यानी बाबुक सरस गुलाब था। सानी माय अक्सर यह दुआ मांगा, महशरुक छुम ख्याल लसरावान, गुस्न गनहन खुदा हिसाब था। अनवो शेयर कर दी बे। अनवो अन थाउखो न इस गरन अंदर, तिल चुबुत पान से खराब था। सूर्य दुपनम छु आफताब थाउन, दोन अछन मस खडित या ख्वाब। वाह वाह। आपका चूंकि उर्दू कलाम भी बहुत ही खूबसूरत है और कश्मीरी कलाम भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने जिक्र भी किया और ये सब जानते हैं कि आपका जो कलाम है वो बड़े बड़े या मोतबर अखबार और रसाइल में छपता रहा है, आज भी छपता है, जिनमें शब खून है, आईना है, दनक है, या हमारे यहाँ जो एकेडमी का शिराजा निकलता है, या एक आम अखबार जो है कश्मीर उज़्मा, इसके बगैर भी बहुत सारे अखबार या रसाइल हैं, वहाँ पर आपका कलाम छपता है, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हर एक ये जानना चाहता है कि आखिर आज तक आपका कलाम जो है वो किताबी शक्ल में क्यों नहीं आया, और हर एक इस चीज़ के लिए मतलब इंतज़ार में है, मुंतज़िर है। तो इस हवाले से आप मुख्तसर तौर पर आप बताइए कि आखिर वजह क्या है। असल में कुछ तो अगर ये देखें ना कि बहुत छपता है, कितने लोग इसको पढ़ते हैं। आजकल अब फेसबुक पर लोग अपलोड करते हैं अपना कलाम, वो पढ़ा जाता है, बिल्कुल सुना भी जाता है, किताब को सुना भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। लेकिन जो किताबें छपती हैं वो फिर लिखने वाले को मसला बन जाता है कि कैसे बांटूं। एक तो मुफ्त में उसको तकसीम करना है, दूसरा उस पर फिर डाक खर्च भी लगाना है कि कोई पढ़े। बल्कि मैंने देखा कि मतलब उसके बाद भी कोई नहीं पढ़ता है, इस पर इतना खर्चा आके। आमतौर से कुछ मखसूस लोग हैं जिनका हम पढ़ना चाहते हैं, जिनका इंतजार में हम होते हैं कि ये छाप दें कलाम और हम पढ़ें। लेकिन आमतौर से किताबें बस शेल्फ की जीनत ही बन जाती हैं, लेकिन फिर भी एक जगह जमा हो जाता है, कलाम जाया नहीं होता, वो उसका फायदा है। कल रिसर्च करने वालों को एक साथ मिलता है कहीं। मुझे कई लोगों ने फोन किया कि हम आप पर कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से लिखें, कितना ढूंढें, वो शिराजा में और ये मुख्तलिफ रसाइल में। उस गरज से
چھاپ دینا چاہیے تھا، لیکن بہت پہلے چھپ جانا چاہیے تھا. یہ میرا تساہل ہے اور کچھ نہیں ہے. ہر سال میں یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ اس سال ضرور میری یہ کتاب آئے گی کلام والی. اور بھی کچھ میرے پاس تنقید سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مختلف شخصیات پر میں نے لکھا ہے، مطلب مضامین لکھے ہیں. جیسے غنی کشمیری پر میں نے لکھا ہے، اس کا فیچر بھی ریڈیو سے براڈ کاسٹ ہوا تھا. اچھی خاصی مطلب تحقیقی اس میں کوشش تھی وہ میری. یا اسی طرح سے اکبر جے پوری پر لکھا ہے میں نے، سعید رضا پر لکھا ہے، حامدی کشمیری پر لکھا ہے میں نے. تو یہ مضامین کافی سارے ہیں. شجاع سلطان پہ لکھا میں نے. کافی مضامین ہیں میرے پاس، لیکن پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کم سے کم کلام چھاپ دیتی ہوں. اس کے بعد کشمیری کلام بھی ہے میرے پاس، کافی جمع ہو گیا ہے. یا ترجمے کا کام خیر وہ تو ابھی کم ہے، جو میں نے حافظ کا ترجمہ کیا ہے وہ کم ہے، لیکن جو ہے یا افسانے مختلف زبانوں کے، ہندوستان کے مختلف زبانوں کے میں نے افسانے ان کو ترجمہ کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے. کونکنی ایک زبان ہے، پنجابی زبان کے کچھ تراجم میں نے کیے ہیں، یا بنگالی افسانے کچھ ہیں. تو ان کو بھی چھاپنا چاہیے تھا مجھے، لیکن تساہل ہے میرا اور کچھ نہیں ہے. بس چلیے، ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کا کلام انشاءاللہ ضرور اب چھپ کے آئے گا. تو یہاں پر ایک اہم سوال ہم پوچھنا چاہیں گے کہ تانیثیت جو ہے، تانیث کے حوالے سے آج بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، لکھا جا چکا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ تانیثی فکر کے مقدمات کے ساتھ اتفاق رکھتی ہیں؟ بالکل مختصر طور آپ بتائیے ہمیں. کوئی بھی عورت جان بوجھ کے اگر یہ سوچ کے لکھنا، قلم اٹھانا شروع کریں گی نا کہ میں عورت ہوں، مجھے وہی لکھنا ہے، تو وہ اس میں بناوٹ ہوگی. اگر وہ بحیثیت انسان کے قلم اٹھاتی ہے تو اس میں عورت در آئے گی، عورت کے جذبات اس میں ہوں گے ہی. لیکن اگر وہ کوشش کر کے یہ سوچ کے خاص طور سے مجھے ایک عورت بن کے لکھنا ہے، تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے اتنا دم اس میں رہے گا. وہ پروپیگنڈا جیسا ہوگا. شاعری وہ نہیں ہوتی ہے جس میں خود ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، جب بس کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کیا لکھنا چاہتے ہیں یہ خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے تخلیق کار کو. جب لکھ دیتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ لکھنا تھا مجھے، لیکن کچھ ہوتا ہے اندر کہ اظہار تو کرنا ہے. لیکن جان بوجھ کر کوشش کر کے کہ میں عورت ہوں تو عورت دکھنی چاہیے، جھلکنی چاہیے میرے کلام سے، وہ میں نے کوشش نہیں کی ہے. لیکن تلاش کرنے والے اگر ڈھونڈتے ہیں میرے کلام میں، وہ آثار ضرور ملیں گے کہ عورت کے جذبات، احساسات اس میں ہیں. چلیے، بہت شکریہ. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جموں کشمیر کا جو ادبی منظرنامہ ہے، یہ اردو دنیا کے آفاقی منظرنامے کے مقابلے میں کہاں پر کھڑا پاتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں مطمئن ہوں کسی صورت میں کم نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اکثر لکھنے والوں کو باہر وہ پذیرائی نہیں ملی ہے. یہ میری ذاتی شکایت نہیں ہے، مجھے جتنا میں نے لکھا ہے اس سے زیادہ پذیرائی ملی ہے، چاہے مشاعروں میں، چاہے میگزینز میں، چاہے ذاتی طور پر جو لوگ جانتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ تھی جب میرا شعر کوٹ کیا تھا گوپی چند نارنگ جیسے لکھنے والے نے، اپنی کتاب میں حوالہ دیا تھا میرے شعر کا. مجھے کوئی شکایت نہیں. یا میں نے ابھی بتایا آپ کو، کمار پاشی نے بغیر جانے ایک صفحہ لکھا میرے اوپر. میری ذاتی کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن نہیں قاعدے سے نہیں ریپرزینٹ ہوئے ہیں کشمیری لکھنے والے. یعنی جب اردو میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں تو آج تک کسی کشمیر کے اردو شاعر کو نہیں ملا ہے. شاعر یا افسانہ نگار یا تنقید نگار کو نہیں ملا ہے. تو وہ ایک طرح سے ہمیں اس کا افسوس تو ہے کہ قومی سطح پر چاہے کتنی پذیرائی ہوئی ہو، ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ کسی کو نہیں ملا. حالانکہ یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے بڑا، مطلب بڑی شاعری ہونے کا ثبوت یہ نہیں ہے
کہ ایوارڈ ملے، لیکن کسی حد تک شکایت بجا ہے ہمارے لکھنے والوں کی کہ انہیں اس طرح سے نہیں ملا. لیکن معیار کی اگر بات کریں گے تو کسی صورت میں ہم کسی سے کم نہیں ہیں، چاہے ہمارے پرانے شعراء ہیں جن میں حامدی کشمیری، ہمدم کشمیری صاحب ہیں، یا حکیم منظور، فاروق ناز کی، جتنے بھی ہمارے رفیق راز، شفق سوپوری، نذیر آزاد، یہ سارے لکھنے والے جو ہیں کسی صورت میں کم نہیں ہیں باہر کے لکھنے والوں سے. بالکل آپ نے بہترین بات کہی ہے اس حوالے سے. یا نئی نسل میں بھی. جی نئی نسل اسی پر میں آؤں گا نئی نسل کے حوالے سے، چونکہ آپ خود بھی ایک شاعرہ ہیں اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جموں کشمیر کی جو نئی نسل ہے وہ زیادہ تر دلچسپی شاعری میں رکھتی ہے، یا یہاں کی جو نئی نسل ہے لکھنے والے ان کو آپ کیا ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، یا ان کی بہتری کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ سب سے پہلا جو اگر مشورہ ان کو دینا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ جس صنف میں لکھنا چاہتے ہیں اس کا مطالعہ کریں کہ نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر کیا لکھا جا رہا ہے، وہ جاننا ضروری ہے. اس سے عصری شعور آتا ہے، عصری آگہی کا انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا لکھا جاتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے، وہ علم ہو جاتا ہے. وہ پڑھنا، دوسروں کو پڑھنا ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ میرے پاس کلام لے کے آئے، میں نے کہا آپ نے کس شاعر کو پڑھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں اتنی تو فرصت ہی نہیں ہے، بس میں لکھتا ہوں. تو ان کا کلام کوئی وزن نہیں رکھے گا. وزن چاہے بحر میں ہو، ردیف قافیہ ہو اس کا، وہ معیار نہیں آئے گا اس میں جب تک ہم دوسروں کا کلام، اساتذہ کا کلام نہ پڑھیں. وہ ضروری ہے. اور ہمارے جو نوجوان نسل جو ہے ہماری، بڑی پر امید ہوں، میں ان سے مطمئن ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ نام بھی یہاں پر اگر آپ بتاؤ تو. جی نام لینے میں یہ پرابلم ہے کہ میں 4 نام لوں گی تو 40 شکایت کریں گے کہ ہمارا نام نہیں لیا. اچھا لکھنے والے ہیں جن کا سن کے دل خوش ہو جاتا ہے، چاہے وہ ساور سرفراز ہوں، عارض ارشاد ہوں، حاشر افنان ہوں. نیا ایک ہجر مومن، اتنا چھوٹا سا لڑکا ہے 18-19 سال کا، اتنا عمدہ کلام میں نے ان کا سنا ہے. سارے ایک سے بڑھ کر، یا یہ مصروفہ قادر ہیں، شبینہ آرا ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. سارے لکھنے والے ایک سے بڑھ کر ہیں. یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے نام سارے گنوانا، لیکن کوئی کمی نہیں ہے ہماری نئی جو نسل ہے. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کشمیری سے زیادہ بہتر اردو کا مستقبل مجھے روشن اس لیے نظر آتا ہے کہ اردو میں تھوڑا سا قواعد کی پابندی اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، یا جو نئے لکھنے والے ہیں نوآموز، وہ توجہ سے لکھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھتے بھی ہیں. بہت خوب. یہاں پر چونکہ میں نے آپ کا ایک مضمون پڑھا تھا، وہ ایس معشوق صاحب نے لکھا ہے جو انشائیہ لکھتے ہیں، اور ان کی وہ کتاب بھی ایک بھی آئی ہے. تو وہاں پر آخر پر انہوں نے لکھا تھا کہ، اور میں یہاں پر وہ شعر پڑھنا چاہوں گا آپ کا، کہ میں تعاقب میں ہوں کسی چاند کے صدیوں سے. میں تعاقب میں کسی چاند کے، میں تعاقب میں کسی چاند کے ہوں صدیوں سے، میرا تب ہی سے تو کرنے لگا پیچھا سورج. آخر رخساں جبھی صدیوں سے کس چاند کے تعاقب میں ہے؟ یہ راز یا یہ کیا معمہ ہے؟ آپ نے سنا ہوگا بشیر بدر کا شعر، وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے. چاند کہتے ہیں کسے خوب سمجھتے ہوں گے. تو چاند حسن کی علامت ہے، ٹھنڈک ہے، دل جلے جو ہیں ان کے لیے اس میں فرحت کا سامان ہے. چاند استعارہ ہے حسن کا. اور اگر اس کے مقابلے میں آپ کہیں گے سورج تھوڑا تپش، اس کی حدت کی علامت ہے، وہ حرارت، حدت، تپش جو طے ہوں گے زندگی کے کڑے کوس کس طرح. جب تم بھی اس سفر میں میرے ہم سفر نہیں، ناصر کاظمی کا ہے. تو اس طرح سے مطلب سورج علامت ہے جو زندگی میں تکالیف، مشکلات، کڑی دھوپ ہے، اس کی علامت ہے. انسان اور خاص کر شاعر بنیادی طور پر فطرت کے حسن کا شیدائی ہے. تو چاند میرے لیے وہ
اس کی علامت ہے، حسن کی علامت. چلیے بہت خوب ہے. لیکن حسن تک پہنچنے کے لیے، اس چاند تک پہنچنے کے لیے آپ کو دن کا سفر طے کرنا ہے، اور دن میں منہ دیکھنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے سورج کو. بہت شکریہ. اچھا، کیا آپ کسی ادارے یا جو ادبی تنظیم ہے ان کے ساتھ آپ کی کوئی وابستگی ہے؟ ادبی سے کے علاوہ بھی ہے، یعنی غیر ادبی جو سماجی خدمات انجام دیتی ہیں. ایک تنظیم ہے احساس، وہ ہاف وڈوز پر کام کر رہے ہیں، یا جو طلاق بہت زیادہ ہو رہے ہیں آج کل. ابھی شادی ہوئی نہیں، نکاح ہوا نہیں، تو طلاق کا سلسلہ بہت تکلیف دہ ہے. وہ ہے تو اس میں اس تنظیم نے کچھ کوششیں کی، تو میں بھی اس میں شامل تھی. جیسے انہوں نے نکاح نامہ، ماڈل نکاح نامہ بنوایا، اور اس میں تمام جو مکاتب فکر ہیں دینی سطح کے، ان کی موجودگی میں، کہ مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شرع سے باہر نکلیں، تو جو جائز ہے وہی اسی حساب سے پھر وہ اس کو ترتیب دیا گیا. یعنی شادی سے پہلے کیا کیا چیزیں طے ہونی چاہیے دو فریق میں. تو نکاح نامہ، ماڈل نکاح نامہ اس تنظیم نے شائع کیا، اس میں میرا بھی ساتھ تھا. تو باقی بھی وہ حالانکہ غیر ادبی تنظیم ہے، لیکن وہ لٹریری سیمینار کرتے رہتے ہیں، آرٹ سیمینار وہ کرتے ہیں، صرف لٹریری نہیں. اس میں میوزیشنز، یہ پینٹرز وغیرہ، سنگرز، ان کو بھی بلاتے ہیں. تو 2 دن کا میں نے بھی کیا ان کی طرف سے. وہ اصل میں ایک ایزابیر صاحبہ، ایزابیر علی صاحبہ، وہ اس کی چلا رہی ہیں. تو میں بھی ساتھ، اور بھی لوگ ساتھ ہیں. تو ایک بار جموں وہ خود نہیں آ پائیں، جموں میں نے 2 دن کا آرٹ سیمینار کیا. بڑا شاندار 5 اسٹار ہوٹل میں ہم نے وہ کیا. پھر اس میں جو باقی جو مندوبین آئے، تو وہ بڑا کامیاب رہا. اسی طرح سے ایک اور نیشنل لیول کی ہے ادبی تنظیم خواتین کی بنا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کشمیر میں کچھ کریں ہماری طرف سے. میں اس کی سرپرست تھی. پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ بخش دیں، میرا اور آپ کا موقف نہیں ملتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ خواتین کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. میں نے کہا یہ میری شکایت تھی ہی نہیں ہے، کبھی نہیں رہی ہے. نہ کشمیری جو میں نے لکھا، نہ اس کے لیے، نہ اردو میں جو لکھا ہے. میں اپنے کو صرف عورت نہیں سمجھتی ہوں، ایک انسان سمجھتی ہوں، شاعر یا ادیب سمجھتی ہوں. تو بعد میں ان سے الگ ہو گئی، لیکن بڑے عمدہ پیمانے پر اعلیٰ سطح کی ہم نے 2 دن کی یہاں کانفرنس کی. نسائی ادب کے حوالے سے ایک تنظیم، ایک سیمینار کیا. اس کا اہتمام بھی میں نے کیا تھا. جموں کشمیر بینک نے اس کے سارے اخراجات اٹھا لیے، اور شہنشاہ ہوٹل میں ان کا قیام تھا، تو ان کا بھی اشتراک اس میں تھا، اور کلچرل اکیڈمی کا بھی اس میں اشتراک تھا. تو اس طرح سے میں نے کئی کانفرنسز، یا ریڈیو میں جب تھی تو کئی آڈیو مشاعرے کیے اعلیٰ پائے کے، جس میں ملک کے جو مقتدر لکھنے والے تھے ان کو بلایا. تو اس طرح سے سلسلہ رہا. چونکہ آپ نے بتایا، یا ہم نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ آپ نے ایران کا بھی سفر کیا ہے. تو وہ کس سلسلے میں کیا تھا اور وہاں کا تجربہ کیسا رہا؟ وہ بھی بس اللہ نے لکھا تھا میری قسمت میں، یہ نعمت بھی رکھی تھی. بہت ساری نعمتیں اللہ نے مجھے نوازا ہے، کافی نعمتوں سے. ایک نعمت اس میں یہ بھی تھی، یعنی سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ زیارت حج بیت اللہ میں نے 3 بار کیا ہے. 1 بار اپنی طرف سے، 2 بار والدین کی طرف سے. تو دوسری بلکہ تیسرا جو میں نے سفر محمود کیا، اس میں میری ملاقات ایران کی ایک بڑی بارسوخ
معتبر خاتون ایک ہیں ڈاکٹر طوبہ کرمانی، ان سے ہوئی ملاقات خانہ کعبہ میں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ایران آئی ہیں. میں نے کہا میں فارسی کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں، ایم فل کیا ہے، ایم اے کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ ایران آئی ہیں؟ میں نے کہا نہیں آئی ہوں، یہ تمنا ہے، چاہتی ہوں کہ میں آؤں ایران. کہا میں آپ کو بلاتی ہوں. ایسے یعنی والدین کی طرف سے جب انسان بدل میں نے کیا تو اس کا یہ ملا مجھے انعام وہاں سے. اس کے بعد اور کس کانفرنس میں، عالمی کانفرنس تھی وہ، ورلڈ لیول کی، گلوبل لیول کی. تو اس میں اسلامی کانفرنس تھی یہ، اور اسلامی کانفرنس میں میرا جانا کوئی چانس ہی نہیں بنتا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی منقبت لکھی ہے، منقبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا لکھی نہیں ہے لیکن لکھ سکتی ہوں، کیونکہ میں نے سیرت پاک کا مطالعہ کیا ہے ان کا، میں لکھ سکتی ہوں. کہا وہ آپ لکھ لیجئے، اس میں ہم آپ کو بلائیں گے، آپ منقبت حضرت فاطمہ الزہرا پیش کرے گی. اتنی خوشی ہوئی مجھے. بعد میں کہا کسی بھی زبان میں آپ لکھیے، اردو، کشمیری، انگریزی، جس میں لکھنا ہے، لیکن وہاں آپ انگلش ٹرانسلیشن اس کا کر کے لائیں گی. پھر نہیں لکھ پائی میں کافی دیر تک، اور ان کا فون آیا کہ لکھا آپ نے، اگر لکھا ہے تو ہمیں کمیٹی کے سامنے رکھنا ہے، وہ بھیج دیں آپ. میں نے کہا اب کیا کروں میں؟ تو پھر میں نے راتوں رات ایک منقبت لکھی، سلام لکھی. تو وہ ان کی خدمت میں، وہ بھی کرشماتی طور پر لکھی میں نے. صبح میں نے ان کو سینڈ کیا اور شام کو ویزا آ گیا اس طرح سے. تو وہ یہ کام جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ ہی طے کرتا ہے. تہران میں تھی یہ، اور اس میں پوری دنیا سے عالم اسلام کی شخصیات تھی. ادب سے تعلق رکھنے والا کوئی نہیں تھا، عالم اسلام کی شخصیات تھی. تو اس میں خواتین کی بھی نشستیں ہوئی اس کانفرنس میں. 4-5 دن کی کانفرنس وہ رہی، تو اس میں میں نے بھی شرکت کی. یہ اللہ تعالیٰ نے بس انعام دیا. چلیے بہت بہت شکریہ. اب آخر پر ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے، اس میں 2 سوال ہوں گے، اور اسی کے ساتھ آپ کی بھی ہمارے تمام اور ہمارے ناظرین کی بھی. تو وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو جو بطور اعزاز ایوارڈ ملے ہیں اس کے بارے میں مختصر طور پر بتائیں، اور ہماری جو یہ ادبی چلنا ہے اس حوالے سے بھی ہمیں اپنے مشوروں سے یا قیمتی آرام سے نوازیں. حقیقت یہ ہے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو اعزاز کس بات کا ملے گا، لیکن پھر بھی اللہ نوازتا رہا ہے ہمیشہ. کئی اعزازات ملے، جیسے ایک تو یہ ہے، یہی ہے یہ صادق میموریل، ایک یہ ہے ایوارڈ. ایک تو یہ ہے ادبی مرکز کمراز کی طرف سے خلت حنفی سوپوری، یہ ملا ہے. مجلس النساء ہے وہاں، یہ عتیقہ جی ہوا کرتی تھی، ان کی طرف سے یہ ہوتا تھا، اس میں وہ ملا ہے. نگینہ انٹرنیشنل نے بھی نوازا ہے. یہ آل انڈیا مشاعرہ بخشی میموریل، میں نے صادق میموریل غلط کہا، بخشی میموریل کمیٹی کا ایوارڈ بھی مجھے ملا ہے. اور یہاں سارے رکھے ہوئے ہیں جو اس میں ہے مختلف. راج بیگم ایک جو ہماری سنگر تھیں آواز نام سے، ان کا بھی ایک ایوارڈ مجھے ملا ہے. اس طرح سے مختلف ایوارڈز ملے ہیں. ہماری اس ادبی چمن کے بارے میں آپ ہمیں کچھ مشوروں سے نوازیں. میں مبارکباد دیتی ہوں آپ کو کہ آپ حقیقی معنوں میں عاشق اردو ہیں. بہت شکریہ. اور یہ خدمت جو آپ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ آپ کچھ سالوں کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. اور آج کل بھی لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں یا باقی کلام مشاعرے کور کرتے ہیں یا اہتمام کرتے ہیں مختلف مشاعروں کا، تو نئی نسل پوری ان کی نمائندگی اس میں ہوتی ہے.
اچھا لگتا ہے. یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں. یہ مشن ایک ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے اور خلوص کے ساتھ بے لوث خدمت ہے یہ آپ کی. اللہ اس کا آپ کو جزائے خیر عطا کرے. چلیے, آپ کا بہت بہت شکریہ میم کہ آج ہمیں آپ کی جو علمی یا ادبی جو تجربات ہے یا آپ کا جو علم ہے ہمیں آج محظوظ ہونے کا موقع ملا ہے. اور ناظرین, اب آخر پر دیجیے اپنے میزبان خان زاہد کو اس شعر کے ساتھ اجازت کہ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں, وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں, ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. شکریہ. واہ.